अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 15 सीढ़ियाँ चढ़कर जब मैं दफ्तर के सामने पहुंची तो मेरा सांस फूल रहा था। एक सेकंड रुककर माहाना शमा के बोर्ड को देखती रही, फिर सांस बराबर करने के बाद अंदर दाखिल हो गई। माजिद सामने ही बैठा कलम से कान खुजा रहा था। उसके सामने मेज़ पर किसी की कहानी का मुसवदा खुला रखा था। मुझे देखते ही उसने फुर्ती से कलम कान से निकाल कर मेज़ पे रखा और खड़े होने की कोशिश करते हुए दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया। माजिद हमारे मोहल्ले का लड़का है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। बहुत नेक, शरीफ और आला किरदार का है। उसकी वालिदा भी बेहद मुशफ़िक़, मेहरबान और नेक हैं। उनकी तरबियत ने उनकी औलाद को हीरा सोना बना दिया था। जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ और हम बिल्कुल बेसहारा हो गए, सारे अजीज़ रिश्तेदार अम्मा के इस गम में शरीक होने आए। चंद दिन रह कर कुछ तसल्लियाँ देकर हमदर्दियों के चंद अल्फाज के इजहार के बाद चले गए। तब इस भरी पूरी दुनिया में कोई चेहरा ऐसा न था जो हमारा मददगार होता, और कोई हाथ हमारी मदद के लिए आगे न बढ़ा। कोई न था जिससे अम्मा अपने बच्चों के लिए आसरा मांगती। फाके का वो पहला दिन हम पर बहुत कड़ा गुजरा। अम्मा तसल्लियाँ देकर हमें बहलाती रहीं। दिन गुजरा, रात आ गई, मगर जब आंगन में पलंगों पर लेटे हम तारे गिनकर भूख बहला रहे थे, तब घर की दीवार पर एक थाल रखा नजर आया। सबसे पहले आपा ने देखा और कहा, ये थाल कैसा है अम्मा? अम्मा ताज्जुब से देखती रहीं, फिर पलंग से उठकर दीवार के पास गईं। डरते डरते हाथ बढ़ाकर उन्होंने वो थाल उतार लिया। तारों की मध्यम रोशनी में अम्मा का चेहरा साफ नहीं नजर आ रहा था, मगर थाल पकड़े वो जिस बेयकीनी की कैफियत में खड़ी थी, इससे उनकी तकलीफ और कर्ब का अंदाज़ा उस कम सिनी में भी मैं कर सकती थी। शायद आपा भी अम्मा की तकलीफ से परेशान हो गई थी। पलंग से छलांग लगाकर उतरी और एक जुस्त में अम्मा के पास पहुंच गई। थाल पकड़कर आपा ने अम्मा को खींचा और उन्हें लिए हुए बावर्ची खाने में घुस गईं। उस रात हमने बहुत देर से खाना खाया। रात को अम्मा ने वो थाल फिर उसी दीवार पर रख दिया। सुबह उठते ही मेरी नज़र दीवार पर गई, थाल मौजूद न था। उस दिन के बाद भी वो थाल कई बार मिला और बार बार नजर आया। हुस्न इत्तफाक से ये वही दिन होता जब हम फाके की कैफियत में भूख की अजियत बर्दाश्त कर रहे होते। दीवार के उस तरफ माजिद का घर था। माजिद शर्मीला सा लड़का था। उसकी बड़ी बहन से आपा की दोस्ती थी। वो कभी कभार अपनी बहन हुमा का पैगाम लेकर आता और दरवाजे से ही जवाब लेके चला जाता। उसकी अम्मा भी अक्सर हमारे यहाँ आती थीं और अम्मा के लिए कोई ना कोई काम भी लाती। कभी कुर्ते पाजामे, कभी शलवारें और रज़ाइयाँ। अम्मा को सिलाई से दिलचस्पी भी थी और पैसे भी अच्छे मिल जाते, मगर कभी कभी काम ना मिलता और घर में पैसे भी ना होते, दाल चावल आटा भी ना होता। तब वो पुरस्रार थाल दीवार के उस पार से रिस्क का सामान बोहम पहुंचाता। पुरस्रार इसलिए कि दिन में जब भी अम्मा की और माजिद की अम्मा की मुलाकात होती, दोनों में से कोई भी उस थाल का जिक्र न करती और मुझे यकीन हो जाता कि मनोसलवा के सिवा कुछ नहीं। इस मनोसलवा की बदौलत मैं भूख की अजियत से बच जाती। लाचारी और बेबसी ने कभी हमारा मुंह न देखा और हम दुनिया में सर उठाकर उसी तरह चलते रहे जैसे लाल कोठी के सियासतदानों की बेटियां या फ्लोर मिल के खान साहब की बहनें, जिनके नाश्ते, खाने और लिबास का शुमार लाखों में होता था। माजिद के अब्बा कपड़े की किसी फैक्ट्री में काम करते थे। उनके हालात हमसे बेहतर थे। उनका घर भी अपना था, जबकि हम किराया देते थे। अब्बा के इंतकाल के बाद तो हमारी हालत और भी खस्ता हो गई। अम्मा दिन रात सिलाई करती, वापस आती तो उनके साथ एक मजदूर होता जिसके सर पे टोकरे में बिस्किटों के ढेर और कागज़ों का पलंदा होता। रात को बैठकर वो बिस्किटों को डब्बों में बंद करती, कागज़ की कतरने मुझसे कटवाती। जाने कितनी रात तक अम्मा इस काम में मसरूफ़ रहती। हम तो सो जाते। सुबह हर चीज़ अलबत्ता सिमटी मिलती। पैकिंग का काम अक्सर मिल जाता, मगर दिन रात काम करने के बावजूद हमारे घर की हालत बेहतर ना होती। कभी मेरे पास जूते नहीं तो कभी यूनिफॉर्म नहीं। आपा को किताबों के लिए कितने दिन इंतज़ार करना पड़ता। मैं छोटी थी, कुछ बेअक्ल और गुस्से की तेज़। अम्मा से पैसों के लिए झगड़ती। जब वो खाली हाथ होने का यकीन दिलाती तो मैं सवाल कर बैठती, दिन रात काम करती हो, पैसे मिलते तो हैं? अम्मा कहती, बस बेटा पेट भरने के मिलते हैं। मगर अब्बा तो चंद घंटे काम करते थे, फिर भी सब की फरमाइशें पूरी करते थे।
مرد کی کمائی میں برکت ہوتی ہے بیٹا۔ اماں رنجیدہ ہو کر منہ پھیر لیتی کہ کہیں میں ان کی آنکھوں میں چمکتے آنسو نہ دیکھ لوں۔ یوں آپا نے میٹرک پاس کیا تو ماجد کی اماں پہلی خاتون تھی جو مبارکباد دینے ہمارے گھر آئیں۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ اور آپا کے لیے سوٹ کا کپڑا بھی لائی تھی۔ کچھ رشتہ دار بھی آئے اور سب نے اماں کو مشورہ دیا کہ اب سلمیٰ کے ہاتھ پیلے کر دو۔ نیک مشورہ تھا، مناسب وقت تھا۔ اماں بھی چاہتی تھیں کہ سلمیٰ آپا کی شادی رشتہ داروں میں ہی ہو جائے، مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ پتہ چلا کہ رشتہ دار بھی یتیم اور مفلس لڑکی کو اپناتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ ہر ایک کو دنیا دکھاوے اور جہیز سے گھر بھر دینے والی بہو درکار تھی۔ اللہ میاں سب کو خوشیاں دیتا ہے۔ اماں کہتی تھی کہ اللہ نے مانگنے والے کو سب کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر کوئی مانگے، کوئی محنت کرے تو۔ انہوں نے ہم کو بھی تاکید کی تھی کہ ہر نماز کے بعد ہاتھ پھیلا کر عاجزی سے اپنے لیے خوشیاں مانگے۔ اماں اور آپا اور زیادہ محنت کرنے لگی۔ اپنے محلے والوں کے علاوہ دوسری جگہوں سے بھی سلائی آنے لگی۔ گھر میں رش بڑھنے لگا۔ کڑھائی کے آپا کے پاس آرڈر آنے لگے۔ اب آپا نے ایک ڈائری بنا لی تھی، اس میں آرڈر درج کرتی رہتی تھی۔ کام اتنا پھیل گیا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ لگنا پڑتا، مگر میرا اس کام میں دل نہ لگتا۔ اب گھر صاف ستھرا رہنے لگا، چادروں میز پوشوں سے ڈھکا ہوا۔ باقی تمام کام پہلے کی طرح چلتے رہے، یعنی وہی دال اور سبزی کا کھانا۔ البتہ دیوار والے منو سلوا سے ہم محروم ہو گئے۔ اماں اس پر بھی شکر ادا کرتی۔ پھر ایک دھماکہ ہوا۔ ہمارے گھر پر سلائی کے لیے کپڑے لانے والی آپا کے ہنر کی دل دادا ایک اسکول کی پرنسپل نے اپنے بھائی کے لیے آپا کا رشتہ مانگ لیا۔ لڑکا انجینئر تھا، عزت تھی، پیسہ بھی تھا، تنخواہ بھی اچھی خاصی، ظاہر و باطن دلکش۔ اماں نے ہاں کرنے میں دیر نہ لگائی۔ بغیر مشورہ اقرار کرنے پر رشتہ داروں نے ناک منہ چڑھائی، مگر شادی پر آپا کا جہیز دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اماں نے پیٹ کاٹ کر پیسہ بچا کر جس طرح آپا کا جہیز بنایا وہ ہم ہی جانتے تھے۔ ضرورت کی تمام چیزیں تھیں، گھر گرہستی کا سامان۔ آپا کے سلیقے نے جس طرح معمولی کپڑے کو دیدہ زیب بنایا اس کی قدر میں ہی جانتی ہوں، یا آپا کے وہ حسین ہاتھ جن کی نازک انگلیوں کے پور سوئیوں نے چھید دیے تھے، یا ان کی وہ بے خواب آنکھیں جو رات کے سناٹے میں کم روشنی کے بلب میں کپڑے پر بیل بوٹے بناتے اور پھولوں میں رنگ بھرتے ہوئے آنسوؤں سے بھر جاتی۔ سجاد بھائی سے شادی کے بعد آپا پر وہ نکھار آیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ ان کی سب دعائیں قبول ہو گئی تھیں، انہیں بے شمار خوشیاں مل گئی تھیں۔ وہ سلمیٰ احمد سے سلمیٰ سجاد ہو گئی تھیں۔ ان کے حسن میں بھی تمکنت اور وقار پیدا ہو گیا تھا۔ انہیں کچھ دیکھ کر اماں بہت مسرور تھیں، مگر اب بھی اماں کی نمازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، سجدے طویل ہو گئے تھے۔ اماں کی صحت بھی خراب رہنے لگی۔ وہ اب بھی لیکن سلائی کرتی رہتی تھی۔ کبھی میں ان کے ہاتھ سے کپڑا چھین لیتی۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ نہ تو مجھے جہیز کی ضرورت ہے، نہ شادی کی خواہش۔ ایسی شادی کو نہ دور سے سلام جس کی تیاری میں برسوں ضائع ہو اور مائیں اپنا ہاتھ زخمی کر لیں، آنکھیں پھوڑ دیں۔ اماں خفا ہوتی کہ یہ کام تو پیٹ کا سہارا ہے۔ جی نہیں، مجھے پتا ہے یہ آپا کی طرح میرا جہیز بنا رہی ہو۔ اماں میں تمہیں کام نہیں کرنے دوں گی۔ اللہ میاں نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے محنت کر کے روزی کمانے کی تاکید بھی تو کی ہے۔ اماں کہتی محنت کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماجد کی اماں بھی میری اماں کو اکثر سمجھاتی تمہاری صحت اب محنت کے قابل نہیں۔ پہلے تو سلمیٰ ہاتھ بٹا لیتی تھی، اب اسے بھی چاہیے تمہاری خدمت کرے۔ تم نے اس کے لیے بہت تکلیف اٹھائی ہے، اب اس کی باری ہے مدد کرے۔ ہے اماں ہول جاتی، بیٹی سے مانگوں داماد کی کمائی؟ تمہارا کوئی بیٹا ہوتا یا کہیں سے کمائی آ رہی ہوتی تو مانگنے کی ضرورت نہ تھی، مگر اب تو سجاد ہی تمہارا بیٹا ہے، وہی داماد، وہی عزیز، پھر غیریت کیسی؟ ان کا فرض ہے تم دونوں کی کفالت کرے۔ پتہ نہیں ماجد کی اماں نے آپا سے کچھ کہا تھا یا خود ہی سجاد بھائی نے پیشکش کی۔ اماں مانتی نہ تھی، مگر آپا کے رونے دھونے اور سجاد بھائی کی محنت سماجت سے مجبور ہو گئیں۔ پھر بھی انہوں نے آپا کے گھر جا کر رہنے کی تجویز ٹھکرا دی۔ آپا اور سجاد بھائی ہمارا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ اماں رونے لگتیں، کبھی کہتیں اے اللہ اس بے غیرتی کی زندگی سے موت اچھی، بس مجھے اٹھا لے، اب اور ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ جانے کس وقت دعا مانگی تھی جو فوراً عرش پہ پہنچ کے قبولیت کی سند لائی۔ اماں کی موت سے بھی شدید ذہنی جھٹکا لگا مجھے۔ میرے خدا، اماں مجھے چھوڑ کے چلی گئیں، جو اسکول جاتے وقت گلی کے سرے تک مجھے دیکھتی رہتی تھیں
اور وقت کا اندازہ کر کے چھٹی کے بعد گھر کے دروازے پر میرا انتظار کرتی رہتی تھیں۔ وہ ہر لمحہ مجھے نظروں کے سامنے رکھتیں۔ وہ ماں مجھے اس خود غرض دنیا کے بیچ میں چھوڑ کے چلی گئیں۔ یوں مجھے اپنا گھر چھوڑ کے آپا کے گھر جانا پڑا۔ کرائے کا مکان تھا، چھوڑنا پڑا۔ پھر کچھ دن بعد آپا نے بتایا ماجد کی اماں نے اپنے بڑے بیٹے شاہد کے لیے میرا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے جھلا کر کہا آپا آئندہ ایسی بات مجھ سے نہ کرنا۔ ماجد کی اماں کے ہم پہ بہت احسانات تھے، ہم ان سے ملتے رہے۔ شاہد کی شادی میں بھی ہم لوگ شریک ہوئے۔ ہما کی سسرال بہت دور تھی، شاہد بھی بسلسلہ ملازمت دوسرے شہر مقیم تھا۔ ماجد کی اماں کی صحت بھی اب خراب رہتی تھی اور ماجد نے بھی انہیں مایوس ہی کیا، پڑھ کے ہی نہ دیا۔ کبھی آوارہ گردی میں لگا رہا، کبھی کرکٹ کا چسکا لگ گیا، کبھی ہاکی کھیل رہا ہے، فٹ بال میں بھی ٹانگ اڑا رکھی ہے اور بیڈمنٹن کلب کا بھی ممبر ہے۔ مگر یہ دلچسپیاں لڑک پن تک محدود رہیں۔ عملی زندگی میں قدم رکھنا چاہا تو منزلیں دور تھی، تعلیم ادھوری تھی، ملازمت کہاں ملتی۔ آخرکار اخبار میں رپورٹنگ کا کام مل گیا۔ بچوں کے صفحات کا انچارج کچھ دن رہا۔ کچھ کہانیاں بھی اس نے لکھی جو سنجیدہ رسالوں میں شائع ہوئی اور پسند بھی کی گئیں۔ پھر سجاد بھائی نے اسے شمع کے ایڈیٹر جمالی صاحب سے ملا دیا اور وہ ان کے پاس کام کرنے لگا، مگر ڈیوٹی بھی انجام دیتا رہا۔ میں نے جمالی صاحب کے پاس اسے کبھی نہیں دیکھا۔ جب بھی میں شمع کے آفس آئی وہ موجود نہ ہوتا، شاید اخبار کے کام سے گیا ہوتا ہو۔ میں بھی اب کچھ دنوں سے آنے لگی تھی۔ بات یہ ہوئی کہ اماں کی جدائی اور اپنے غم سے متاثر ہو کر میں نے چند مضامین لکھے۔ سجاد بھائی نے پڑھے اور تعریف کی۔ مزید لکھنے کی طرف راغب کرنے میں انہی کا ہاتھ تھا۔ اسی کے نتیجے میں شمع کے دفتر آتی تھی۔ جمالی صاحب اپنی میز کے آگے بیٹھے ہوئے فاروق صاحب سے باتیں کر رہے تھے۔ فاروق صاحب اس دفتر کا سب سے ایکٹیو کریکٹر تھے۔ چپڑاسی سے لے کر نائب ایڈیٹر تک کی اسامی انہی کے پاس تھی۔ مجھے دیکھ کر فاروق صاحب کھڑے ہو گئے۔ میں ان کی خالی کی ہوئی کرسی پر ڈٹ گئی۔ ابھی میں اپنے معافی ضمیر کے اظہار کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی کہ اچانک دروازے سے ایک نوجوان نے اندر جھانکا اور بلا تکلف آواز دیے بغیر اندر چلا آیا۔ میری طرح ایک سٹول کونے سے گھسیٹ لایا اور اس پر بیٹھ کر بک بک کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جمالی صاحب نے قدرے چونک کر کہا ارے ہاں ان سے ملیے۔ وہ لاپرواہی سے مجھے نظر انداز کرتا ہوا بولا جمالی صاحب پچھلے کسی شمارے میں ایک کہانی چھپی تھی، زندہ لوگ، بھائی بہت زوردار تھی، مجھے بے حد پسند آئی۔ میں جو بیزاری کا انداز لیے بیٹھی تھی چوکنا ہو گئی۔ زندہ لوگ میری ہی کہانی تھی اور ماجد کے ذریعے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بہت پسند کی گئی ہے۔ رسالے کے اندر البتہ جو صفحات تعریف کے لیے مخصوص تھے اس میں تو مجھے کسی کی تعریف کہیں نظر نہ آئی، مگر ماجد بتا رہا تھا کہ بہت سے خطوط اس کی تعریف کے لیے موصول ہوئے ہیں۔ جمالی صاحب نے محض اس خیال سے ان کو صفحات میں جگہ نہ دی کہ اپنی تعریفیں سن کر کہیں میں پھول کے کپا نہ ہو جاؤں۔ مجھ سے بہت ہمدردی تھی نا جمالی کو۔ در حقیقت تو جمالی نہیں چاہتے تھے اپنی تعریف پڑھ کے قارئین کی پسندیدگی جان کر میں چھپنے والی مزید کہانیوں کے معاوضے میں اضافے کرنے کا کہوں۔ میں بھی آج اسی لیے آئی تھی، ان سے اور فاروقی صاحب سے جھگڑا کرنے اور رقم میں اضافے والی بات پکی کرنے، مگر میرے کچھ بولنے سے پہلے یہ شخص درمیان میں آ کودا۔ میں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ کبھی ملوائیے نا ہمیں اس کہانی کی مصنفہ سے، وہ کہہ رہا تھا۔ جمالی صاحب خود زور لگا کر باچھے پھاڑ کر ہنسے۔ ان کے پان میں رنگے ہوئے دانت اور کالے مسوڑے باہر نکل آئے۔ ہنس چکے تو بولے کیا مشکل ہے، ملو ضرور ملو، بلکہ فوراً ملو۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، تعجب سے بولا اچھا ملوائیے نا، پھر کہاں ہوتی ہیں؟ اس نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ نظر اٹھا کے دیکھ لیتا۔ جب جمالی صاحب نے میری جانب اشارہ کیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ یہ فرید سبحانی ہے۔ جمالی صاحب نے ہمارا تعارف کرایا۔ ملک کے ایک اچھے نقاد، ہمارے کرم فرما، ملک کے نقاد یا ادب کے۔ مجھے اس اجنبی کے تعارف پہ ہنسی آ گئی۔ وہ بھی مجھے باغور دیکھ رہا تھا۔ یہ سارا احمد ہے۔ اچھا تو آپ ہیں وہ سارا احمد؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ بڑی دھماکہ خیز کہانی لکھ ڈالی آپ نے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کسی مرد نے عورت کے پردے میں قلم اٹھایا ہے، اس لیے جمالی صاحب سے تعارف کی خواہش ظاہر کر بیٹھا۔ اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ کہانی کسی اور نے لکھی ہو؟ نام؟ غصے سے میرا خون کھول رہا تھا۔ کس قدر شرکی انسان ہے۔ صورت سے تو آپ اس کہانی کی مصنفہ نہیں لگتی۔ وہ قدرے رک کے پھر بولا صورت سے تو آپ بھی، میں کہنے والی تھی کہ صورت سے آپ بھی کوئی نقاد نہیں، لفنگے لوفر ہی لگتے ہیں، مگر چپ ہو گئی۔ پہلی ملاقات میں کسی اجنبی سے اس طرح ہم کلام ہونا میری عادت کے خلاف تھا۔ کہانی پڑھ کر جو تجزیہ میں نے مصنف کی شخصیت کا کیا تھا
وہ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اس نے میرے نامکمل فکرے پہ غور کیا یا ٹال گیا، اس کے حساب سے تو آپ۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا، پھر رک گیا۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جانے کیوں میں چاہتی تھی وہ اپنا جملہ مکمل کرے، میری طرح ادھورا نہ چھوڑے۔ جو لوگ، اس نے پھر بات شروع کی، زندگی میں نعمتوں سے محروم رہتے ہیں، وہ اپنی ناآسودہ خواہشوں کے اظہار کے لیے ایسی ہی کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ بکواس مت کرو، میں غصے میں ابل پڑی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اسے شاید مجھ سے ایسی بدتمیزی کی توقع نہیں تھی۔ مجھے منہ پھٹ اور ذو معنی گفتگو کرنے والے لوگ زہر لگتے ہیں، اور پہلی ملاقات میں بے تکلف ہونا بھی مجھے پسند نہ تھا، اور یہ شخص تو خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ وہ کہانی زندہ لوگ کافی بے باک تحریر تھی، مگر کہانی کے تقاضوں کو مصنف پورا نہ کرے، اڑا لپیٹ کر تاک جھانک پر مجبور کرے تو وہ کوئی اچھا کہانی کار نہیں۔ دراصل یہ تجزیہ میں نے کہانی پڑھ کے کیا تھا، آپ سے ملنے کے بعد نہیں۔ اس نے پھر چوٹ کی، اس کا لہجہ بڑا طنزیہ بلکہ زہریلا تھا، حقارت آمیز۔ میں اندر ہی اندر کھول کے رہ گئی۔ ماجد نے اچانک اندر آ کے فاروقی صاحب سے کہا، آپ کو سمجھ صاحب بلا رہے ہیں۔ شاید ماجد نے میرے چہرے پر غصے کی سرخی دیکھ لی تھی، کچھ پریشان سا ہو گیا، پھر سر کھجاتے ہوئے بولا، میں گھر جا رہا ہوں سارا، تمہیں چلنا ہو تو ڈراپ کر دوں گا۔ مجھے ابھی نہیں جانا، میں نے غصے سے کہا۔ فرید سبحانی نے کہکا سا لگایا اور میز پہ رکھا ماہانہ شمع کا نیا ایڈیشن اٹھا کر ٹاٹا کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ شاید ماجد کے مجھ سے بے تکلف انداز کلام نے اس پہ واضح کر دیا تھا کہ میں اسی کی کلاس کی ہوں۔ جمالی صاحب قدرے تشویش سے کہہ رہے تھے، اللہ رحم کرے۔ بے ارادہ میں بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ 15 سیڑھیاں تیزی سے اتر کر فٹ پاتھ پر آئی تو فرید اپنی سفید ٹویوٹا پر بیٹھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، کہاں جانا ہے حضور آپ کو؟ آئیے میں ڈراپ کر دوں۔ سفید ٹویوٹا سے ذرا آگے ماجد موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہا تھا۔ میں دوڑتی ہوئی اس کی طرف ہو گئی اور اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ماجد نے چونک کے مڑ کے مجھے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ اور پھر کئی دن بعد میں دوبارہ جمالی صاحب سے ملنے گئی تو فرید پھر وہاں موجود تھا۔ اس کے سامنے پیسوں کی بات کرتے ہوئے مجھے شرم آئی۔ اس کے بعد بھی میں جتنی بار گئی، عجیب اتفاق ہوا کہ فرید سبحانی کو وہاں موجود پایا۔ ہر بار وہ مجھ سے بے تکلفی کی کوشش کرتا۔ ایک بار اس نے مجھے کار پہ گھر بھی چھوڑا، آپا اور سجاد بھائی سے بھی ملا۔ میں اس کے ساتھ تعلقات بڑھانا نہیں چاہتی تھی، مگر جب شمع کے آفس میں بار بار اس سے ملاقات ہوتی رہی تو اجنبیت کیسے برقرار رہتی۔ میں نے جمالی صاحب سے معاوضہ بڑھانے کی بات کی، وہ اپنی پریشانی کو رونا رونے لگے۔ میں نے سجاد بھائی سے بھی سفارش کروائی، وہ دکھڑے لے بیٹھے۔ آپا نے کہا بھی، چھوڑ، کاہے کی خوشامد کرتی ہے، تجھے کیا ضرورت ہے؟ مگر میں سوچتی تھی جس طرح بھی پیسہ حاصل کر سکوں بہتر ہے۔ آپا پر پوری ذمہ داری ڈالنا مجھے منظور نہ تھا۔ ملازمت کی کوشش تو کر رہی تھی مگر BA پاس نہیں کیا تھا، ملازمت کہاں ملتی۔ مجھے آپا پہ بوجھ بننا گوارا نہ تھا، شرم آتی تھی۔ سجاد بھائی برابر کہتے رہتے، تیاری کر لو، BA میں داخلہ لے لو، میں بینک میں رکھوا دوں گا۔ ایک روز فرید سبحانی گھر پہ آ گیا بغیر بلائے، سجاد بھائی سے باتیں کرتا رہا۔ میں کچن میں آپا کا ہاتھ بٹاتی رہی، اس کے بعد بھی وہ کئی بار آیا۔ آپا کو اس کی بار بار آمد پسند نہیں تھی، مگر گھر آئے مہمان کو منع کیسے کرتی۔ کئی بار میری غیر موجودگی میں بھی وہ آیا۔ ایک روز سجاد بھائی کی اجازت سے وہ مجھے پکچر دکھانے بھی لے گیا۔ میں نے آپا کے 4 سالہ بیٹے عاصم کو ساتھ لے لیا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے عاصم کو دیکھتا رہا۔ پھر جب میں نے BA میں داخلے پر رضامندی ظاہر کر دی تو فرید نے ہی کوشش کر کے میرا داخلہ بھی کروا دیا۔ غیر محسوس طریقے پہ وہ آگے بڑھ رہا تھا، اپنی جگہ بناتا رہا۔ ہم کبھی شمع کے آفس، کبھی ساحل سمندر پہ ملتے رہے۔ وہ زمانی باتیں اب بھی کرتا، مگر میں نے اب چڑنا چھوڑ دیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا اصل نام فرید خان ہے، مگر اس کی آوارگی سے ڈر کر والدین نے نام بدلنے کی ٹھانی اور اسے شیر خان بنا دیا، مگر وہ خود کو فرید کہلوانا پسند کرتا ہے۔ دراصل ہم شیر شاہ سوری کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اوفو، تو تم ہی وہ شیر خان ہو جس نے جرنیلی سڑک بنوائی اور جس نے بڑے بڑے قلعے فتح کیے۔ اس نے لقمہ دیا۔ اب کون سا قلعہ فتح کرنا چاہتے ہو، مجھے بتاؤ۔ سلطنت کے راز اخفا رکھے جاتے ہیں، افشا نہیں کیے جاتے، وہ بڑے ہی شاہانہ انداز میں بولا، مگر مجھے متاثر نہ کر سکا۔ پھر بھی میں اس میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اس کی ساری باتیں ناپسندیدہ تھیں، پھر بھی میں اس میں دلچسپی لے کر اس کے قریب ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ جمالی صاحب نے مجھے ٹوکا اور کہا، فرید مشکوک شخصیت ہے، خطرناک ہے، ٹھگ ہے، اس کی شہرت اچھی نہیں۔ میں نے ان کی تنبیہ کا برا مانا اور ضد میں اس سے ملتی رہی۔ میں عاصم کو ہمیشہ ساتھ رکھتی۔ آپا کو میرا اس کے ساتھ باہر جانا اچھا نہیں لگتا تھا،
मगर मैं इत्मीनान दिलाती, आपा जब अपनी नीयत नेक हो तो कोई क्या बिगाड़ सकता है, मगर दूसरे की नीयत, आपा उसकी तरफ से बदगुमान रहती। अब फरीद कभी कभार तन्हा मुलाकात की फरमाइश करता। मैं बुज़दिल ना थी, फिर भी बकौल आपा लड़की ही तो थी, ना चाहते हुए फरीद की बात मान लेती। उसकी शख्सियत में कोई जादू था। मैं रफ्ता रफ्ता उसकी बातों के सहार में गिरफ्तार हुई थी। मैंने उसे आगाह कर दिया था कि वो शादी का ख्याल दिल में ना लाए। मोहब्बत की मैं कायल नहीं, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। जहेज़ के हसूल की अजियत ने मुझे शादी से ही मुतनफ़र कर दिया था। जमाली साहब ने अब मेरे मुतालबे के सामने सर झुका दिया और मैं नहीं चाहती थी कि फरीद बहसियत नक़ाद मेरी तहरीरों की मार्फत मुझ पर तनकीद करे, और अब तो वो मेरे तर्ज़ तहरीर की तारीफ़ करता था। उसका कहना था कि मेरी और उसकी दोस्ती खूब निभेगी। वो भी शादी की पाबंदी के ख़िलाफ़ है और आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता है। एक रोज़ साहिल समंदर पे जब आसिम दूर बैठा सिपियाँ चुन रहा था, फरीद ने एक नाजेबा हरकत की। मैं तो गुस्से से चराग पा हो गई। देखो फरीद, मैंने गुस्से से कहा, मैं सिर्फ दोस्ती की खातिर तुम पे एतमाद करके आ जाती हूँ। तुम मुझे एक दोस्त समझो, जैसे मर्द मर्द का दोस्त। ऐसी छछोरी हरकतें करोगे तो मैं चली जाऊंगी। तुम मर्द नहीं हो, औरत हो, मर्द मैं हूँ, उसने कहा, और ये छछोरी हरकत भी नहीं, ऐन फितरत के मुताबिक है। तुम खूब जानती हो ऐसी हरकतें मैं ही कर सकता हूँ, शायद तुम नहीं, लेकिन अगर तुम करो तो मैं बहुत खुशी से उसकी पज़िराई करूँगा। बहुत ढीठ किस्म है, मैं चिढ़ गई। बकवास बंद करो। मैंने आसिम को आवाज़ दी तो वो हंस पड़ा। अरे रे, ये तो एक तिनका है। तुम इसे किले का मुहाफिज समझती हो, ये समझ के साथ रखती हो, लेकिन अगर ये किले का मालिक हो तब भी मैं जब चाहूँ इसकी नज़र बचा कर किले के दरवाजे में दाखिल हो सकता हूँ। अब मैं समझी, वो मुझे एक किला समझ के फतह करना चाहता है। मैं तुम्हारे साथ अब कभी नहीं आऊँगी। मैंने धमकी दी और आसिम का हाथ पकड़ के वापस जाने लगी। तुम आओगी और बार बार आओगी, उसने पुकार के कहा। फिर मैंने उससे मिलना छोड़ दिया। घर पर ही रहकर आपा का हाथ बटाती, लिखती पढ़ती। काफ़ी दिन हो गए वो नहीं आया। अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। ओफो, इस कदर बेमुरवती, कमबख्त ने आकर झांका तक नहीं। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, तन्हाई ने मुझे बोर कर दिया। फिर वो एक दिन आ ही गया। कहने लगा, देखो दोस्ती कर लो, इतने दिन से घर ही में कैद होना, बिल्कुल बीमार लग रही हो। चलो सुलह के लिए साहिल समंदर चलते हैं। मेरा तुम्हारा क्या नाता, मैंने गुस्से से कहा। किस लिए जाऊँ तुम्हारे साथ? इतने दिन खबर ना ली, अब आ गए बड़े खैर खा बन के। मुझे गुस्सा आ रहा था। तुम मेरी तन्हाइयों की बेहतरीन साथी हो सारा, उसने बेबाकी से कहा। आजकल मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। तुमसे अलग होने के बाद एक और लड़की से दोस्ती की, मगर उससे बहुत जल्द दिल भर गया। बड़ी बोर थी। शायद कमज़ोर किला होगी, मैंने तंज से कहा। शायद कमज़ोर किला होगी, मैंने तंज से कहा। लड़कियां बोर कर देती हैं। मजलूम जहनियत, झुक जाने वाली, हुक्म ना मानने वाली और मुकाबला करने वाली बड़ी शानदार होती हैं। उनके साथ गुजरे हुए लम्हे भी अजीम होते हैं। मैं मोम हो गई और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। आसिम को देखकर उसने कहा, तुम फिर इसे साथ ले आई? शायद तुम्हें अपने ऊपर एतमाद नहीं, या फिर बुज़दिली का मुजाहरा करने का शौक़ हो रहा है। खुद पर एतमाद है, तुम पर नहीं, मैंने कहा। वो चिढ़ गया। आज मैंने आसिम की उंगली ना छोड़ी। वो और भी खफा हो गया। तुम बहुत मुश्किल मरहला हो, मुझे ज़िद ना दिलाओ। मुझे यह पाबंदियाँ पसंद नहीं, ये दीवारें और बेयकीनी का हसार। तुम इन्हें साथ लेकर चलती हो। मैं भी तन्हा हूँ, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। तुम्हारी तेगे बेनियाम के सामने मैं भी बगैर मुहाफिज के हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारे बहुत से जज्बात हैं, मेरे पास कोई जज्बा नहीं, मैंने साफ कहा। तो जाओ जहन्नुम में, उसने भुना कर कहा और अपने रास्ते हो लिया। उसने मुझे चैलेंज किया था। जोश तो मुझे भी आ गया, मगर अक्ले सलीम ने राह दिखाई। जोश तब गया। फिर आपा ने एक दिन बताया, माजिद की अम्मा ने तुमको माजिद के लिए मांगा है। कह गई हैं माजिद की बहुत अच्छी मुलाजमत का इंतज़ाम हो गया है, अब अंगूठी लेकर ही आएंगी। उन्हें जहेज़ वगैरह का लालच तो है नहीं। अम्मा से दोस्ती की बिना पर हमसे राब्ता रखना चाहती हैं। मैंने उनसे कह तो दिया है कि सारा से पूछे बगैर मैं कुछ नहीं कह सकती। और वैसे तो, आपा ने दबी ज़ुबान से कहा, माजिद की अम्मा के हम पर बेहद एहसानात हैं जो हम मरते दम तक नहीं उतार सकते। वही हमारा आसमान बन गई थी जब हम साहिबान के लिए तरस रहे थे। मैं आपा की बात सुनकर खफा ना हुई। सोचने लगी, हालांकि कई बार आपा से कह चुकी थी शादी की बात ना करें, मुझे कुछ करने दें।
اور پھر اسی شام کو فرید ڈھیٹ بن کے پھر آ گیا اور میں پہلی بار اس کے ساتھ تنہا چلی بھی گئی۔ اچانک ہی اپنی تنہائیوں اور محرومیوں کا احساس جاتا رہا۔ شاید ماجد کی اماں نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر مجھے میری تمام ضدوں اور خامیوں سمیت قبول کرنے کا جو پختہ ارادہ کیا تھا، جیسے اس نے میرے سوئے ہوئے اعتماد کو جگا دیا کہ انسان کبھی بھی بے آسرا نہیں ہوتا۔ اگر وہ ہمت کرے تو دنیا میں کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے اپنی اماں کی جدوجہد مشقت بھری زندگی یاد آئی۔ وہ بھی انسانوں سے لبالب بھری دنیا میں تنہا بے وسیلہ رہ گئی تھی، مگر اپنے اعتماد، ہمت اور قوت برداشت سے ہر مشکل سے ہار گئیں۔ کسی سے شکوہ نہ کیا، ہاتھ نہ پھیلائے، بس سجدہ شکر ادا کرتی رہیں۔ فرید آج مجھے اپنی بہن سے ملانے لے جا رہا تھا، جو اس کے کہنے کے مطابق مجھ سے ملنے کے لیے بے قرار تھیں کہ کون سی اہم ہستی ہے جس نے ان کے شہزادے جیسے بھائی کی ذہنی سطح کو فتح کر لیا ہے۔ مگر جس گھر میں وہ لے کر مجھے گیا، اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ عیش و عشرت میں دولت و حشمت کے درمیان پلنے والی فرید کی بہن کی سطح ہم سے کوئی خاص اونچی نہیں۔ غالباً فرید کے بارے میں مجھے ہی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ گھر کے باہر ہی میں نے سمجھ لیا تھا کہ فرید کار کا مالک ہونے کے باوجود میری ہی کلاس کا ہے۔ خوف زدہ ہونے کی بجائے ایک تجسس نے مجھے اکسایا اور میں بے خوف گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ وہی گھر تھا جس میں زندگی کا بیشتر حصہ ہم نے گزارا تھا۔ اندر کا ماحول بھی تقریباً ویسا ہی تھا جو میرے بچپن میں ہمارے گھر کا تھا۔ اب یقین ہو گیا فرید ہمارے طبقے سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ گھر میں ایک چھوٹی سی ملازمہ تھی، اسے فرید نے باہر بھیج دیا۔ ہم کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ کچھ اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگا۔ میں پورے طور سن نہ سکی، دیواروں اور چھتوں کو دیکھتی رہی۔ مانوس سا ماحول تھا۔ مجھے اس گھر میں گزارے تمام پل یاد آنے لگے۔ فرید کو تو شاید علم بھی نہ ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کے کتنے قیمتی سال ان چھتوں تلے گزارے تھے۔ یہ ماجد کے ساتھ والا گھر ہی تھا جہاں سے اب میں آپا کے پاس شفٹ ہو چکی تھی۔ فرید اس روز کچھ تخریب کاری کے موڈ میں تھا۔ مجھے اسی دن اور اسی وقت کا خطرہ تھا۔ جانے میں کیوں اس کے ساتھ آ گئی؟ کم ظرف، بد نیت انسان، جنگلی۔ سارا ڈارلنگ، مجھے اسی وقت کا انتظار تھا۔ وہ بہکے ہوئے انداز میں بولا، جب تم مجھ پہ اعتماد کر کے تنہا چلی آؤ گی۔ میں تم پر نہیں، خود پر اعتماد کر کے آئی ہوں خبیث۔ دیکھو دیکھو ہمارے خیالات کس قدر ملتے جلتے ہیں۔ تم بھی شادی سے متنفر ہو، میں بھی۔ تم بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی ہو، میں بھی آزاد زندگی بسر کرنے کے حق میں ہوں۔ جب کسی کا ڈر نہیں، فکر نہیں، تو کیوں نہ ایک سمجھوتا کر لیں۔ آج کے دن میں نہ رہوں، تم نہ رہو۔ وہ حملہ آور جو قلعہ فتح کرنے کی نیت سے پڑاؤ ڈال دے، پورے اعتماد ہوتا ہے۔ فرید کا بھی یہی حال تھا، مگر مجھے اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا، اپنی ہمت پر یقین تھا۔ میں کسی کی بھی مدد نہیں لینا چاہتی تھی، لے سکتی بھی نہیں تھی۔ گھر میں ہم دونوں کے سوا کوئی تھا نہیں اور میں ایک بہت غلط قدم اٹھا چکی تھی۔ مگر پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک کمزور لمحے کا سہارا مجھے مل ہی گیا۔ وہ میری طرف جھکتا آ رہا تھا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دے کر ایک طرف پھینکا اور کمرے سے نکل بھاگی۔ وہ زمین پر گر گیا تھا۔ شاید وہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں اس کے خلاف یوں قوت مزاحمت کا مظاہرہ کروں گی۔ جوش جذبات سے وہ کانپ رہا تھا، فوراً پھرتی سے اٹھ نہ سکا۔ میں صحن میں کھڑی تھی، دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ جانے کب میری بے خبری میں اس نے دروازے کو تالا لگا دیا تھا۔ کس قدر بے وقوف تھی میں، اپنے خیالوں کی دنیا میں گم ہو گئی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی جیسے اماں ابا کے ساتھ گزرا وہ سارا زمانہ یاد آنے لگا۔ میں نے غور سے صحن کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو صرف میں نے پورے صحن کا جائزہ لیا۔ یہ آنگن کی وہی دیوار تھی، وہی آنگن تھا، وہ دیوار بچپن میں جس نے من و سلوہ کے تھال کا بوجھ سہار کر مجھے زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کیا تھا، جس نے سر اٹھا کے چلنے کا حوصلہ اور وقار دیا تھا۔ وہ مہرباں دیوار، محبتوں کے بوجھ اٹھانے والی اس تھال کو جو صاحباں تھا، آسمان بنا اور جینے کی راہ بنانے والا سنگ میل بن گیا۔ اس سے پہلے کہ میں پھر سے بے صاحبان ہو جاتی، اپنے اوور کانفیڈنس میں اٹھائے قدم کے ہاتھوں اپنی عزت گنوا بیٹھتی، اس سے پہلے کہ زمین میرے قدموں سے نکل جاتی، اپنے وجود کی عظمت، حقیقت اور عزت کی حفاظت کے لیے میں نے دیوار کی اکھڑی ہوئی اینٹ میں اپنا پیر ٹکایا۔ یہ اینٹ بچپن سے میں دیکھتی آ رہی تھی، دیوار سے جو تھوڑی باہر تھی۔ اگلے ہی لمحے فرید کی حیران بے یقین نظروں کے سامنے میں دیوار پھاند کر ساتھ والے صحن میں کود گئی۔
خود اعتمادی پر، خدا کی ذات پر یقین اور ماں کی نیک تربیت کا احاطہ کرنے والوں کو ایسے اتفاقات زندگی میں پیش آ ہی جایا کرتے ہیں۔ ماجد کی اماں صحن میں نہیں تھی، مگر ان کا گھر آج بھی میرے لیے ایک آسمان بن کر میرے سر پہ تن گیا، ایک قلعہ بن گیا، سنگلاخ قلعہ، محفوظ پناہ گاہ۔ شاید یہی میری منزل تھی، شاید کیوں، یقیناً بے آواز بہتے آنسوؤں کے ساتھ میرے باہر کی جانب اٹھتے ہر قدم میں خدا کی ذات کے لیے تشکر کا احساس تھا، اور مجھے یقین ہو گیا تھا میری ماں جو آج منو مٹی تلے قبر میں لیٹی ہے، آج بھی شاید وہ میرے لیے دعا گو ہے۔ اور ماجد کے گھر سے باہر کی طرف قدم بڑھاتے وقت میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا، آج تک اس گھر نے مجھے فاقہ کشی سے بچایا تھا، غربت سے بچایا تھا، تو آج اسی گھر نے مجھے لٹ جانے سے بچا لیا تھا۔ شاید اللہ نے اسی گھر کو میری پناہ گاہ بنانا تھا۔ ماجد سے شادی کا فیصلہ اس لمحے نہیں، بہت پہلے کر چکی تھی، لیکن آج دل سے اللہ کی شکر گزار تھی جس نے مجھے صحیح اور غلط کا فرق کرنے والا بنایا تھا۔ کہاں میں یا مجھ جیسی کئی لڑکیاں شادی جیسے رشتے سے متنفر ہوتی ہیں، اور کہاں اللہ نے میرے دل میں یہ نئے خیال ڈال دیا تھا کہ بجائے رنگ برنگے مردوں کی دوستی کرنے کے مجھے اپنے آپ کو کسی ایک جائز رشتے سے منسوب کر لینا چاہیے۔ بے شک اللہ ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے، جبکہ شیطان ہمیں بے حیائی اور برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ بے شک میرے دل میں پیدا ہونے والے یہ تمام نیک خیالات رب کائنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھے۔ اپنی کہانی کے اختتام پر اپنی ہی جیسی ان تمام سرپھری، سرکش، خود سر لڑکیوں کے لیے میری یہی دعا ہے کہ اللہ ان سب کو بھی حلال حرام، صحیح اور غلط کی تمیز کرنے والا بنائے، اور چھوٹے موٹے فائدوں کے لیے رنگ برنگ امیر کبیر لڑکوں سے دوستی کرنے کی بجائے اللہ کے پسندیدہ عمل نکاح کی اہمیت کو سمجھنے اور نکاح کرنے کے بعد اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔